Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और आज ओपनिंग में भी हम जिक्र कर रहे थे, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, थिंकिंग डे। एक ऐसा दिन जिस दिन सोचना ज़रूर है हमने, और ख़ास तौर पे हमारे जैसा मुल्क जहाँ पर के 60% पॉपुलेशन यूथ की है और उसमें एक बड़ी तादाद लड़कियों की है, क्योंकि हम वैसे भी कहते हैं ना कि 52% हमारी पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो नौजवान हैं उनमें भी ख़वातीन ज़्यादा तादाद में हैं, और इन सब को ज़िंदगी में आगे बढ़कर भरपूर किरदार अदा करना। वो दौर तो रह नहीं गया कि आप घर में बैठेंगे और आपको या बाप या भाई या बेटा या शौहर जो है वो कफ़ालत करेगा, सरपरस्ती करेगा। बदलते दौर के तकाज़ों के तहत अब हर औरत को काम करना है। सो हर औरत को अपने आप को इक्विप करने की और स्किल्ड करने की और एम्पावर करने की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर एक दूसरे को एम्पावर करने की ज़रूरत है। सो आज थिंकिंग डे के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हमारे रास्ते की रुकावट बनते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम खुद अपने लिए रुकावटें पैदा करते हैं, और उन रुकावटों को अबूर कैसे किया जा सकता है। मेरे साथ आज जो पैनल है जिनके साथ हम बातचीत करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई होप कि हमें बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मरियम? थैंक यू फरा, ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। साइकोलॉजिस्ट हैं और इस हवाले से हम इनसे रहनुमाई लेंगे। उनके साथ डॉक्टर समन वसीम बैठी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है, वैसे तो एस्थेटिक फिजिशियन है, लेकिन आज हम इनसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी क्रीम लगानी है और कौन सा क्या करना, बल्कि हम इनसे ये वाले इश्यूज़ डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हम अपना मेंटल इमेज जो है हमें लगता है कि हम ठीक नहीं हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सो मेरे साथ मौजूद हैं इरम जो हैं, ये इरम रिजवी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छा इन्होंने डिप्रेशन के ऊपर, बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर मोटिवेट किया हुआ है लोगों को। सो आज हम इनसे बहुत सारी मोटिवेशन लेने वाले हैं। कैसी हैं इरम? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड देन मेरे साथ डॉक्टर नबीला सदफ भी मौजूद है। नबीला कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सो बहुत सारा इनका क्लिनिकल साइड का जो एक्सपीरियंस है हम उसको भी लेकर आएंगे इस सवाल में। सबसे पहले इफ़ यू ऑल अलाउ मी, तो मैं शुरू करना चाहूँगी इस बात को। हमने सुना है कि वी आर व्हाट वी थिंक, हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं। हमारी एक्शन जो हमने लेना होता है वो बहुत पहले ख्याल की सूरत में कहीं हमारे शऊर में, लाशऊर में, फिर शऊर में, फिर वो इरादे में कन्वर्ट होता है, एंड देन उसके बाद हम उसके ऊपर कोई स्टेप लेते हैं या एक्शन लेते हैं। सो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस हवाले से मैं सबसे पहले आपसे इरम बात करना चाहूँगी कि ये जो सोच का और हमारी ख्याल का ताल्लुक़ है हमारी शख्सियत से और हमारी कामयाबी से, ये कितना गहरा है और इसको कैसे गार्ड कर सकते हैं हम? अच्छा फरा, एक तो देखें, अगर मैं अपने हाथ में कप में कॉफ़ी थी और मैं कहीं जा रही थी और मुझसे कोई टकरा गया तो क्या गिरेगा? कॉफ़ी गिरेगी। हाँ। लेकिन मुझे गुस्सा किस चीज़ पे करना चाहिए? कॉफ़ी के गिरने पे, उसके टकराने पे। मतलब उस वक्त जो मुझे उस वक्त एक स्ट्रेस आएगा वो इस चीज़ का आएगा कि यार कॉफ़ी गिर गई, लेकिन इसमें पानी होता पानी गिर जाता, चाय होती चाय गिर जाती। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैंने उस कप के अंदर भरा हुआ क्या है, जो कुछ मैं भरूंगी वो उस कप में होगा। मेरा थॉट जो है वो मुझे बनाता है। जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, मेरे आगे पीछे लोग जो मुझे कह रहे हैं वो मेरी शख्सियत बनाता है। Right. हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत पड़ती है कि जब हम ये कहें कि मुझे किसी के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स एन आइडियल ह्यूमन बीइंग। लेकिन हम इस तरह वायर्ड ही नहीं है। हम अपने एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने अपब्रिंगिंग से, माँ बाप, स्कूल, दोस्त, इन सब चीज़ों से हम इफ़ेक्ट होके वो इंसान बनते हैं जो आज हम बैठे होते हैं। कभी कभार स्ट्रगल्स हमें बहुत अच्छा इंसान बना देता है, कभी कभार स्ट्रगल्स हमें ख़त्म कर देता है, पस्त कर देता है, बिल्कुल हम वीकनेसेस में डूब जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हम आगे पीछे कैसे लोग रख रहे हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर कि वो हमारी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं। किसी को आप बचपन से कहते रहें तुम काली हो, काली हो, काली हो, काली हो, वो बड़े होकर उसको हमेशा से अपने ऊपर एक हमेशा से एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और वो एक एंजाइटी में रहेगी कि मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे मेकअप ज़्यादा करना है, मुझे क्रीम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, मुझे कुछ ट्रीटमेंट्स कराने। इसी तरह जब पेरेंट्स किसी को ये कहेंगे कि तुम जैसी भी हो मेरी शहजादी हो, तुम जैसी भी हो मेरी गुड़िया हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची हो, तो लुक्स तो उसके लिए बहुत ही पीछे चली गई। फिर शी इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्किल्स, शी इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। उसका फोकस ही लुक नहीं होता, फिर उसका सारा जितना फोकस है अपने आप को बनाने में होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे दोस्त भी कौन है। अगर हम उस किस्म के दोस्त रख रहे हैं जो दिखने में बहुत फैंसी हैं लेकिन उनके साथ उठना बैठना जो है बहुत यो चीज़ लगती है, बट वो आपको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, वो हर वक्त बुली कर रहे हैं, तो ऐसे दोस्त आपको बना देते हैं वो शख्सियत जो बेचारे पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत की हो और ये ऐसे दोस्त 4-5 सालों में आपको ख़राब कर देते हैं। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर
whom you're surrounded with, where you're brought, it's very important کہ وہ چیز آپ کو وہ شخصیت بناتی ہے. تو اس میں صرف اس شخص کا صرف ذمہ داری نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, اس گھر کی ذمہ داری ہے, ٹی وی چینلز کی, ڈراموں کی, ایک ایک چیز جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, ایوری تھنگ میکس این افیکٹ. اچھا اب نبیلہ یہ بتائیے گا کہ جیسے ارم نے ذکر کیا ہے ابھی کہ ٹاکسک ریلیشنز, اب ہماری چوائس نہیں ہوتی بعض اوقات, ہماری پسند ناپسند پہ نہیں ہے, ہمارے والدین جو ہیں ان کا رویہ کیا ہے ہم اس کے اوپر بعض اوقات اختیار نہیں رکھتے, لوگ ہمیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے, تو ایک ٹاکسک سا ریلیشن بن جاتا ہے, لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں بہت سارا کچھ اور وہ ہمارے اوپر اثر ڈال رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس صورتحال کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, اور اگر کوئی بچی, کوئی لڑکی, کوئی انسان اس صورتحال میں ہو تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا راستے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک وومن کی پرسنالٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ بیسیکلی آپ کی گرومنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو اپنے آپ کو گروم کیا ہوا ہے, یا آپ کے ارد گرد کے جو سرکل ہے وہ آپ کے لیے کتنا سپورٹیو ہے. اگر آپ کے ارد گرد ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, لیٹ سپوز میں ریلیشن شپ بلڈنگ کی ہمیشہ بات کرتی ہوں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وومنس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایموشن سے حد سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ایکسپیکٹیشنس لگاتی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ اس کے ایکشن کی طرف بیسیکلی آتی ہیں, وہاں وہ بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر لیتی ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں فیمیل کی, تو آپ نے سب سے پہلے ایز اٹ از اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یو نو ویری ویل اباؤٹ یور ایموشنز, یو نو ویری ویل اباؤٹ یور مینٹل اسٹیٹ. ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی آپ مسلسل ایک پوائنٹ پہ پینچ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو آپ ایبزارب کرتے جا رہے ہیں. اب آپ نے اس چیز کو نکالنا بیسیکلی کیسے, جہاں پہ آپ اس کو نہیں نکالیں گے آپ ٹاکسک ریلیشن شپ کے ساتھ اور اٹیچ ہو جائیں گے, اور آپ سامنے والے کو یہ پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر حاوی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے, آئدر وہ بوائے فرینڈ ہے, آئدر وہ بھائی ہے, آئدر وہ آپ کہہ لیں ہسبینڈ ہے, آئدر وہ ان لاز ہیں, آئدر وہ گھر کی پرسنالٹی ہے, آپ کہاں پہ اسٹینڈ کریں, آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے ان چیزوں کو ایبزارب کرنے کی. تو یہاں پہ اگر ہم ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں تو اکثر مطلب مجھ سے وومنس آ کے یہ پوچھتی ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں, تو میں کہتی ہوں کہ شیئر کر لیں, ڈسکس کر لیں. ڈسکس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بیسیکلی ہیلپ کر دیتا ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے میں. بیسیکلی ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جی وومن ہے, اس کے ساتھ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, اس کو ہم نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, چاہے وہ ورکنگ وومن ہے, چاہے وہ کہیں پہ جاب کر رہی ہے, چاہے وہ سربراہ ہے کہیں کی, لیکن وہ کہتے ہیں وومن جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ بیسیکلی ہم نے ڈیلنگ سیکھنی ہے. جب ہم ڈیلنگ کرنا سیکھ لیں گے تو ہم ٹاکسک ریلیشن شپ کو بھی ایکسیپٹ کر کے اور اس کے اوپر رسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن سب سے پہلے تو بڑی ضروری ہے, ایکسیپٹنس اور آئیڈینٹیفیکیشن. یہ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہو کہ یہ جو رویہ ہے یا یہ جو شخصیت ہے, کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, ان کی جو باتیں ہیں نا وہ ادھر سے سننی ہے اور ادھر سے نکالنی ہے, نہ تو وہ ادھر رہنی چاہیے نہ وہ ادھر آنی چاہیے, یہ جو ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مس فرا, سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جس بھی حالت میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے باؤنڈریز. ریلیشن شپس کے اندر باؤنڈریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کی باؤنڈریز نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو وائلیٹ کر کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سے یس اینڈ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو سے نو ان اے رسپیکٹفل مینر. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا برداشت کر کر کے ایک حد تک اپنے اندر بہت سی پریشر بلڈ اپ کر لیتے ہیں, اور جب اگلا ہمارے ٹپنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے اور ہم اس کو نا غصے سے یا ایگریشن سے ڈیل کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن از دا کی. ٹھیک ہے, لیکن نارسسزم ایک بہت بڑا رویہ ہے جو ایک بیہیویئرل ڈس آرڈر ہے, اور ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. اور نارسسسٹ جو ہیں ان کا جو نارسسزم جو ہے اس کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مینیپولیشن, کہ وہ آپ کو احساس دلائیں گے کہ آپ غلط ہیں, اور ساری غلطیاں ساری جہان کی جو آپ کی ہیں, اور جو لڑائی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی آپ ہیں, اور یہ جو آپ نے ابھی چیخا ہے بھلے انہوں نے وجہ کوئی بھی اس کی کریٹ کی تھی, یہ بھی آپ کا قصور ہے, بھلے وہ پیرنٹس ہوں, ٹیچرز ہوں, دوست ہوں, بہن بھائی ہوں. تو پھر اب اس کو کیسے پہچانیں اور ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں؟ نارسسزم کے ساتھ بیسیکلی پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا واٹ از نارسسزم. نارسسزم از اے بیہیویئرل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, یہ روٹیڈ ہے ان ڈیپ ٹراما میں. ٹھیک ہے, ٹراما از اینی تھنگ جس نے آپ کو بچپن میں نہ ٹریگر کیا ہو, ہارم کیا ہو یا ڈیمیج پہنچایا ہو. نارسسزم کی سب سے کور اگر پردے ہوتے ہیں نا, پردوں کو اٹھا کے نیچے دیکھا جائے تو کیا ہے نارسسزم, یہ انفیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے.
اچھا احساس کمتری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا انفیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو اپنے سے زیادہ اچیو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی انفیورٹی ٹریگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس وین یو ٹرائی ٹو برنگ دیم ڈاؤن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دس از نارسسزم. ٹھیک ہے. سو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا نارسسزم ہے کیا. نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آپ کو ہر چھوٹی سی بڑی چیز کے اندر ٹریگر کرتے ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو برنگ دیم یو ڈاؤن, دے مینیپولیٹ یو ان مینی ویز, blame you. Yes, blame you and they literally put everything on you. کریں گے وہ خود, ٹھیک ہے, اور blame آپ پہ جائے گا. جدھر جدھر انسیکیورٹی ٹریگر ہوگی وہاں پہ آپ کو سفر کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. پہلا ہمارے پاس طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نارسسسٹ سے فاصلہ رکھ سکتے ہیں سو ویل اینڈ گڈ, وہ ہوتی ہے باؤنڈری. تو اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں تو پھر کیا کریں؟ کمنگ ٹو بھی ہو سکتا ہے. چلیں میں آپ کی طرف آتی ہوں. پھر بھی آپ باؤنڈریز ڈیولپ کر سکتے ہیں. باؤنڈریز, ہمارا پرابلم یہ ہے ہم لوگوں کو سائیکو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا باؤنڈریز ہوتی کیا ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ براؤن فیملی سے آ رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہے سارے ڈیسیجنس جو ہوتے ہیں نا وہ گھل مل کے سارے لے رہے ہوتے ہیں. ہماری وٹ وی گاٹ ٹو سے ہمارا کوئی سے لیتا ہی نہیں ہے. تو کیسے باؤنڈری سیٹ کرنی ہے؟ باؤنڈری سیٹ ہم نے ایسے کرنی ہے مس فرا کہ مجھے کیا پسند ہے, ایم آئی گڈ ود اٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے, آپ کو نا اپنے ہر ڈیسیجن میں تولنا پڑتا ہے کہ ہاں یا نہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نہ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی کی خوشی کی خاطر ہاں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم باؤنڈری وائلیٹ کرتے ہیں. وہی بات ہم اس بندے کو یا اس رشتے دار کو یا اس رشتے کو آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ایسا نہیں کرنا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں نے کر بھی لیا میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی. ٹھیک ہے, اگر جواب ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یس, کوئی بات نہیں ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نارسسسٹ. یس, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نارسسسٹ, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ پار جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سبین نے اس میں ایک بڑی, ڈاکٹر سمن نے اس پہ ایک وہ دیا ہے ہمیں لقمہ کہ ممکن ہے. آپ کے پاس تو بہت سارا کلینکل ایکسپیرینس ہے, لوگ آ رہے ہوتے ہیں. سو جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں رویوں میں, اور اسپیشلی نارسسزم یہ بھی ہے نا کہ آپ کو مسلسل یہ بتایا جائے کہ آپ کا رنگ ٹھیک نہیں ہے, آپ کے بال ٹھیک نہیں ہیں, تمہارے بال لمبے ہیں تو تم چھوٹے کر لو, تمہارے بال چھوٹے ہیں تو تم لمبے کر لو. مجھے لگتا ہے کہ میں اب یہ بات سب سے کر رہی ہوتی ہوں کہ پاسٹ میں جو کچھ تھا نا وہ کچھ اور تھا. ہماری جنریشن تھوڑی ڈفرینٹ تھی. اب جو نیکسٹ جنریشن ہے نا اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ اور بہت فاسٹ ہے, بیکاز دے ہیو سوشل میڈیا اینڈ دے ہیو ایوری تھنگ آن نیٹ. سو ہم بڑے پس گئے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں, ایک طرف اپنے بچوں میں اور ایک طرف ہم اپنے پیرنٹس میں. بٹ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے, میں اپنے پہ اگر لوں بات تو میں ایسا پیشنٹس کو جو ایسے سیناریوز دیکھتی ہوں تو میں ان کو یوزلی اپنی ایگزامپلس بھی دیتی ہوں, بیکاز ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ یار جو بھی سکسیزفل عورت ہے یہ تو بس سب مسئلوں کے بغیر بنی ہے. اس کو تو نہ یہ کبھی بیوی تھی, نہ یہ ماں ہے, نہ یہ بس ادھر کرسی پہ بیٹھی ہوئی ایک بن ٹھن کی خاتون ہے بس. سو وین یو شیئر یور فیلنگس ود دیم ان اے روم تو دے گیٹ بیٹر. پلس خاص طور پہ جب وہ ہسبینڈس کے ساتھ آتی ہیں نا خواتین, وہ بہت پریشر میں ہوتی ہیں, اور ان ہسبینڈس کو پریشر ہوتا ہے اپنی ماؤں کا. ٹھیک ہے, اور میں اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ اٹس چینجنگ, بٹ ان پٹھان فیملیز اٹس اسٹل دیئر, بٹ باقیوں میں بہت فرق آ گیا ہے. تو میں اگر ان سب کو پھر بٹھا کے صرف ایک بات سناتی ہوں کہ بچوں میں نے بھی یہ وقت دیکھا تھا, اور اگر میں اپنی پوری زندگی کا ایک نچوڑ نکال کے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کے تجربے سے نہیں سیکھتا, بٹ پلیز ہمیں اپنے بیٹوں پہ بھی اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا ہمیں اپنی بیٹیوں پہ کام کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ پہلے صرف بیٹوں کو سر کا تاج بنایا جاتا تھا اور بیٹیوں کو کہا جاتا تھا بس ٹھیک ہے پڑھ گئی ہیں اچھی بات ہے, بس گیٹ میریڈ اینڈ دیٹس اٹ. ہم خود یہی سوچتے تھے ہم نے شادی کرنی ہے, ہمارے بچے ہو جائیں گے, ہماری زندگی سیٹل ہو جائے گی, دیٹس اٹ. اب بیٹوں کو یہ کہ بیٹوں کی ماؤں کو زیادہ کام کرنا ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں میل فگرز کو بہت پیمپر کیا جاتا تھا, اور وہ میلز بچپن سے پیمپر ہوتے نا, سٹنگ آن لائک ڈائننگ ٹیبل سے لے کے آپ باہر عید کے کپڑوں سے لے کے, میلز نہیں مانیں گے اس چیز کو کبھی بھی, بٹ بینگ اے فیمیل, ٹھیک ہے میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا, بٹ اسٹل میں نے بہت جگہوں پہ ایسا دیکھا. تو اس لیے میں اب جتنوں کے بیٹے ہیں میں ان کو کہتی ہوں پلیز اپنے بیٹوں پہ کام کرو. اگر بیٹی نے ایک ٹائم پہ چائے بنا لی ہے تو بیٹے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے چائے بنانی ہے. تمہاری بیٹی نے اگر ٹیبل سے برتن اٹھائے ہیں تو کل تمہارا بیٹا بھی اٹھائے, یہ نہیں کہ اچھا بیٹا تو بیٹھ جا, یہ ہے نا یہ کر دے گی. بیٹی نے برتن دھوئے ہیں تو بیٹے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے برتن دھونے ہیں. سو دا نیکسٹ جنریشن از ریئلی گڈ. میں جو آج کل کے بوائز بھی دیکھ رہی ہوں, دے آر ریئلی گڈ, دے آر ریئلی کوآپریٹیو. پلس ہماری جو ڈفرینس آیا ہے سوچ کا, اس سے یہ بھی فائدہ ہو گیا ہے کہ
لڑکیوں کو بہت اچھی باؤنڈریز ڈرا کرنی آ گئی ہیں. ہاں جی, وہ صاف بتا دیتی ہیں کہ ایکسکیوز می, اور اپنی ٹون نارمل رکھتے ہوئے, ہماری طرح نہیں کہ پہلے بھرتے رہو اینڈ دین وی جسٹ بلاسٹ ایکسپلوڈ ہو رہا ہے. اچھا, لیکن یہاں پہ نا سسٹم کو ڈیریل بھی نہیں ہونے دینا نا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات خواتین اپنی باؤنڈریز تو بڑی اچھی ڈرا کر لیتی ہیں, دوسرے کی باؤنڈریز بڑی اچھی وائلیٹ بھی کر لیتی ہیں. اگر ہم نے مرد کو یہ کہنا ہے کہ برتن تم نے بھی اٹھانے ہیں تو پھر آپ نے کمانا بھی ہے ساتھ. دس سسٹم, یہ ایکویلٹی جو ہے نا, ایکویلٹی میں بیلنس آؤٹ نہیں ہونا. اب پہلے جیسے عورت پھنس رہی تھی کہ گھر کی ذمہ داریاں بھی اسی پر ہیں اور باقی جو ہے اس نے باقی ساری ذمہ داریاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں. اب دیکھیں کہ آپ بھی دیکھتے ہوگے کہ جتنی میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں, میرے اس پہ بہت کنٹروورسی بھی چلی ہے پچھلے دنوں اور ابھی بھی چل رہی ہے, بٹ میں پھر وہی بات کروں گی. مجھے لوگوں نے کہا کہ تم صحیح عورت ہی نہیں ہو, بٹ سیریسلی آئی ایم اے ہوم میکر, اور میں وہ والی عورت ہوں جو اپنے میاں کو پراٹھے بھی بنا کے دے گی اور پورا خیال کرے گی, بٹ اسٹل میں نے وہ زندگی بھی دیکھی, میں نے مڈ لائف کرائسس بھی دیکھا, اینڈ دین اب بہت انڈیپینڈنس بھی دیکھی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں ایک بات پہ بالکل بلیو کرتی ہوں کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے ضرور کھڑے ہوں اور آپ اپنے آپ کو اتنا سپریس نہ کر دیں. اور جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو نا, جب آپ مرد کے برابر کمانا شروع کر دیتے ہو, تو وہی بات ہے کہ کچھ ہوں گے جو اس چیز کو نیگیٹو لیتے ہوں گے, لیکن ایونچولی آپ کی اسٹرینتھ بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل بڑھ جاتی ہے. امپاورمنٹ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے if used in the right way. If you are totally dependent on somebody emotionally, especially, سب سے زیادہ تو ہم emotionally shatter ہوتے ہیں. ہم عورتیں ہوتی ہی emotionally shatter ہیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا, ہمیں بھوکے مار دو, ہمیں ایموشنز چاہیے ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں ملتی, پھر ہم وہاں سے فرسٹریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر اکنامک کرائسس. تو اگر ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائیں اینڈ دین لیٹر آن وہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, سو ہماری بہت ساری ڈپینڈنسیز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد کو چھوڑنا ہے, مرد کو بہت امپورٹنٹ رکھنا ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہمیں اس کو پیمپر کرنا ہے, بٹ ہمیں اپنے آپ کو بھی ایک زمین پہ رکھنا ہے جس پہ ہم کھڑے ہو سکیں. بالکل صحیح. This is open for discussion. Agree or disagree. So اس میں یہ نہیں ہے کہ جس نے جو بات کہہ دی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ایسے ہی ہے. We can agree and disagree because we agree to disagree, right? So ایک بریک پہلے لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں خیال ہے ارم has something to say. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ